अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेशी खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक अस्कनिफ़त से ताहिर, एपिसोड 32। एकदम से दरवाज़ा खोले जाने पर वो बुरी तरह चौंक कर पलटा था और फिर मश्तयाल से जोहा को देखकर उसकी पेशानी शिकन आलूदा हो गई। बहुत खूब, अच्छा खेल खेला है फर्माबरदारी का, वो तैश भरे लहजे में बोली तो मोहित को उसके इश्तियाल का माखज़ समझने में मुश्किल पेश नहीं आई, मगर वो अपने गुस्से को दबाकर रसानियत भरे अंदाज में बोला, किसी के बेडरूम में दाखिल होने का ये सबसे बुरा तरीका है। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि इस सारे खेल का क्या मकसद है। उसकी आंखों में बेयकीनी, गुस्सा, नागवारी के सभी रंग थे। वो फाइल उठाकर दराज में रखते हुए सरसरी अंदाज में बोला, जो कहना है साफ लफ्ज़ों में कहो। उसके तजाहिल अरफाना को जोहा ने साफ तौर पर महसूस किया था। तभी तो सरतबा धड़ाधड़ जलने लगी। फिर बोली, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? खफीफ सी जुम्बिश के साथ वह वो कुछ कहा था। वो उसके गुस्से से तमतमाते चेहरे को देखने लगा, गहरी सांस भरते हुए फिर आसान से बोला, ये मैंने नहीं बल्कि घर के बड़ों ने सोचा है। बड़ों ने चाहे सोचा हो, मगर तुम लाइल नहीं थे। हर फैसला तुम्हारी कोर्ट से अप्रूव होकर निकलता है। वो इतने कभी किसी को खुद से इस लबुल लहजे में हम कलाम नहीं पाया था। और सोहा उसके मुंह से उल्टी सीधी बात सुनते ही वो उसे झाड़ दिया करता था, मगर इस वक्त वो इस कदर भी खौफी से बोल रही थी कि मोहित को डर और रौब की हदूद से बाहर लग रही थी। सो वो खामखा जज्बातियत का शिकार होने की बजाय सुकून से पर लहजे में बोला, ये बड़ों ही का फ़ैसला है और तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें इस बारे में अलर्ट रहने को कहा था, मगर तुम इनकार भी कर सकते थे। वो जिस कदर तलखी और तर्श अंदाज में बात कर रही थी, सीने पर बाजू लपेटे हुए मोहित ने उसी कदर इत्मीनान से कहा, इस रिश्ते पर एतराज़ तुम्हें है, तुम्हारा खून खौल रहा है। तुम्ही ने जाकर सबको इनकार क्यों नहीं कर दिया? उसके लफ्ज़ों ने जोहा के तमाम हवास को झंझोर डाला था। यही मैं भी कहना चाह रही हूँ मोहित हसन कि ये फैसला सुनकर तुम्हें एतराज़ क्यों नहीं हुआ? तुम्हारा खून क्यों नहीं खौल उठा? वो कमाल इत्मीनान से बोला, क्योंकि ये मेरी माँ का फ़ैसला है। उसकी बात पर वो कई लम्हों तक जैसे कुव्वत गोयाई खो बैठी थी। सी आँखों में हिलकोरे लेता सुकून और चेहरे के तासुरात से झलकती तमानियत गवाह थी कि उस खबर को सुनकर वो जोहा की तरह किसी भी इंतशार का शिकार नहीं हुआ था, जैसे अपनी नहीं किसी और की शादी की खबर सुन रहा हो। मगर मैं तुम्हारा ये रूप सबको दिखाऊंगी, बज़ाहिर अच्छेपन और फर्माबरदारी का नकाब ओढ़े तुम किस कदर दोगले और फरेबी हो। कैसा फरेब, कौन सा दोगलापन? वो कमाल जब्त का मुजाहिरा कर रहा था। जोहा का जी चाहा उसका पुरसुकून चेहरा नोच ले। तुम शायद भूल चुके हो कि कभी तुमने मेरे सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया था, और उस लड़की की तस्वीर तुम्हारे लॉकर में पड़ी है। वो तलखी से भरपूर चुपते लहजे में कह रही थी। लहजा भर को वो खामोश रह गया। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जान गई हूँ मोहित हसन। ताईजान के फ़ैसले पर सर झुकाकर हमेशा की तरह अपनी फर्माबरदारी का दिखावा कर रहे हो, अपने नंबर बढ़ाने के लिए। अपनी वाह सुन के तुम्हें बहुत खुशी मिलती है और इसी के खातिर तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। वो बहुत बेखौफी से मोहित हसन के साथ के पर खच्चे उड़ा रही थी, मगर जवाब में वो फ़कत खफीफ से शान उचकाकर लापरवाही से बोला, ये सब मेरा मसला है, तुम इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके सीने में गम और गुस्से का समंदर मौजसन होने लगा। ये मेरी ज़िंदगी का मामला है और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर डाले, जबकि दूसरी तरफ वो ज़ब्त सुकून की बुलंदियों को पहुंचा हुआ था। अभी तो सिर्फ रिश्ते की बात हुई है, तुम इनकार का हक महफूज रखती हो। फिर ये शोर और गोगा मचाने की क्या ज़रूरत है? मैं सिर्फ ये बात जानना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें इस सारे मामले की खबर थी तो तुमने इसको ख़त्म क्यों नहीं करवा दिया? वो दांतों पर दांत जमाए हुई थी। मैं अपनी माँ की किसी बात से इनकार नहीं कर सकता, वो उसी सुकून से बोला। तो जोहा तड़क कर रह गई, मगर मुझे ऐसी कोई मजबूरी लाहक नहीं है। ऐसे दोगलेपन के साथ सिर्फ तुम ज़िंदगी गुजार सकते हो, दिल में कोई और ज़िंदगी में कोई और अगर तुम्हारा कोई और प्रपोजल आ जाए और उसे मंजूर कर लिया जाए तो क्या तुम भी एक ऐसी दोगली ज़िंदगी नहीं गुजारोगी? मोहित के पूछने पर वो अपने लहजे को मजबूत बनाते हुए बोली, मुझे फ़िजूल के मफरूज़ों में पढ़ने का शौक़ नहीं, फ़कत 2 सालों की बात है। मैं सिर्फ उम्र ही का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करूँगी, मुझे उसी का इंतज़ार है। बहुत खूब, किस खो में बैठकर? अब की बार मोहित का लहजा तो मुस्कुराना था। जोहा का ज़ब्त जवाब देने लगा,
تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں تم سے شادی؟ ربش! اس نے سر جھٹکا، پھر ناگواری سے بولی، اسے تمہارا کوئی تعلق نہیں، میں جیسے جی چاہے اس مسئلے کو ہینڈل کروں، تم بس انکار کر دو۔ شٹ اپ سوہا، بہت ہو چکا، وہ دفتن سرد لہجے میں بولا تھا۔ پھر جیسے اپنا پہلا اور آخری فیصلہ سناتے ہوئے بولا، میں اس رشتے سے انکار نہیں کروں گا۔ تمہیں کوئی پریشانی ہے تو پھر حل بھی خود ڈھونڈو، مجھ سے مدد مانگنا تو ویسے بھی تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ اس کے یکدم بولنے پر جیسے زوہا کو دھچکا لگایا تھا۔ اس کی بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کسی اور لڑکی کے ساتھ کمیٹڈ ہونے کے باوجود وہ خاموش کیوں بیٹھا ہوا تھا، اور اسے اس رشتے، وہ بھی زوہا جیسی ناپسندیدہ لڑکی کے ساتھ رشتے پر اعتراض کیوں نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ ان سب سوالوں کا کوئی جواب نہیں دے گا، اس لیے باقی کا غبار دل میں دبائے واپس پلٹ گئی۔ میں بھی دیکھتی ہوں معید حسن کہ تم اپنے گیم میں کس طرح کامیاب ہوتے ہو، وہ سلگ کر رہ گئی تھی۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں یوں دور بیٹھ کر نہ کنکڑ پھینکو، اس ہلچل سے کیا حاصل؟ قریب آؤ اور آخری بار آئینہ آپ پر اپنے حسین خد و خال ثبت کر دو، سوکھتے تالاب کو اس سے زیادہ کی آرزو بھی نہیں۔ وہ اس قدر حسرت سے کہہ رہا تھا کہ بالوں میں برش پھیرتی نگین وہ ہنسی آنے لگی۔ آپ تو دن بدن شاعر ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ سیدھا ہوتے ہوئے تکیہ گود میں رکھ کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں یار، آج کل واقعی طبیعت غزل پر مائل ہو رہی ہے۔ ہاں، وہ بل کھا کر پلٹی تھی۔ اس کا جگمگاتا روپ سروپ اور انداز و ادا دیکھ کر وہ کرہا کر رہ گیا تھا۔ یہ غزل کون ہے؟ وہ گھورتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کون غزل؟ وہ سمجھا نہیں، توجہ اس پر تھی، اس لیے سوال میں بے توجہ تھی۔ وہی جس پر آج کل آپ کی طبیعت مائل ہو رہی ہے۔ اس کے خفگی بھرے انداز نے انس کو قہقہا لگانے پر مجبور کر دیا۔ ویسے نگی، اب مجھے اس بات پر یقین آ گیا ہے کہ خوبصورتی کے لیے ذہانت کا ہونا ضروری ہی نہیں۔ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کی شرارت پر غور کیے بغیر بولی۔ انس نے بے اختیار اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ مگر معصومیت کا ہونا از حد ضروری ہے، وہ معنی خیزی سے بولا تو نگین گڑبڑا گئی۔ وہ غزل؟ بے وقوف، جب سے تمہیں دیکھا ہے تب سے غزل بلکہ پورا دیوان لکھنے کو جی چاہتا ہے، انس نے کہا تو وہ احتجاجاً دور کھسک گئی۔ یہ آپ نے بے وقوف کسے کہا ہے؟ اس کمرے میں اور کون ہے تمہارے سوا؟ انس نے شرارت سے پوچھا تو وہ سادگی سے بولی، آپ۔ یس۔ انس نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ بے ساختہ ہنس دی، سرخ مرطوب لبوں سے صاف شفاف اور تر و تازہ سی ہنسی، چمکتی سیاہ آنکھیں، گلابوں جیسے رخسار، حسن کے سبھی ہی پرکشش تھے۔ وہ کیوں مبہوت نہ ہوتا؟ اس کی بدلتی نظر ہی نے نگین کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا، مگر وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے راہ میں حائل ہو گیا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ ہم لوگ ڈنر پر انوائٹڈ ہیں۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو نگی، اور تم جانتی ہو کہ میں خوبصورتی کا قدردان ہوں۔ کفران کے گناہ تو نہیں کما سکتا نا؟ ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ، آنکھوں میں استحقاق کی چمک لیے وہ گڑبڑا گیا۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو دیوار سے جا لگی۔ اب کیا کرو گی؟ اس کے دائیں بائیں دیوار پر ہاتھ جمائے وہ کسی فاتح حکمران کی طرح پوچھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کی تپش نے نگین کی سبھی پیشانی اور کالودہ کر دی تھی۔ انس پلیز، تیرے اختیار سے باہر، میری پناہ سے فرار، وہ جیسے گنگنایا تھا۔ آپ اب دیر کر رہے ہیں۔ نگین نے اپنے سراسمگی کو خفگی کے پردے میں چھپایا تو پرکشش روپ پر ایک تفصیل نگاہ دوڑاتا وہ معنی خیزی انداز میں بولا، وجہ تو تم ہی بن رہی ہو نا؟ کیا؟ نگین نے اسے گھورنے کی کوشش کی، مگر اس کی تمام تر توجہ خود پر مرکوز پا کر جھجکتی نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، نہ تم اتنی اچھی لگا کرو اور نہ ہی میرا دل ہاتھوں سے نکل جایا کرے۔ اس نے بڑے آرام سے سارا الزام اس پر رکھ دیا تھا۔ نگین کو شرم کے ساتھ ساتھ ہنسی بھی آنے لگی۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ اس کی ہنسی پر وہ مزید پھیلا تو نگین کی جان ہوا ہونے لگی۔ ابھی انس کی ذرا سی شوخی پر روز اول کی طرح سراسمگی کی حدوں کو چھونے لگتی تھی۔ اس کے نگاہ بدلے انداز لمحے بھر میں اسے بوکھلا دیتے تھے، اور اس کی یہ عطائیں انس کو مزید دیوانہ بنا دیتی تھی۔ 2 مرتبہ صبا کا فون آ چکا ہے انس، ہمیں اب تک وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، امی بھی انتظار کر رہی ہوں گی، وہ خائف سی اپنی دھڑکنیں سنبھالتی بولی۔ ابھی وہ مزید محبت سے پیش قدمی کرتا، مگر اس وقت اس کا موبائل بج اٹھا۔ یہ دیکھو، مشینی رقیب۔ گہری سانس بھرتے ہوئے وہ ٹراؤزر کی جیب میں سے فون نکالنے لگا۔ نگین اس کی توجہ ہٹتے ہی اس کے حصار سے نکل گئی۔
اسے گھورتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف صبا تھی۔ بس ابھی 2 منٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ انس نے فوراً ہی پیش بندی کی تھی۔ پھر سر کھجاتے ہوئے اس کی بات سننے لگا۔ اتنی دیر میں نگین نے ڈریسنگ ٹیبل پر بکھری اشیاء درست کر دی تھی۔ پھر منتظر نظروں سے انس کو دیکھنے لگی۔ میں تو بالکل ریڈی ہوں، بس یہ نگی ہی کی تیاری ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ اس نے الزام نگین کے سر ڈال دیا تھا۔ وہ احتجاجی نظروں سے انس کو دیکھنے لگی، جو اسے نگاہوں کی گرفت میں لیے مسکراتے ہوئے الوداعی کلمات ادا کر رہا تھا۔ کس قدر جھوٹ بولتے ہیں آپ انس، میں تو کب سے کہہ رہی ہوں کہ دیر ہو رہی ہے۔ اس کے موبائل آف کرتے ہی نگین نے خفگی سے کہا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، صبا بہت ناراض ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو شاید ڈنر ہی میں دلچسپی ہے، اس لیے اسی وقت آنے کا سوچ رہے ہیں۔ آپ شاید یہی سننا چاہ رہے تھے۔ نگین نے گاڑی کی چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے طنز کیا تھا، پھر اسے تنبیہ کرنے والے انداز میں بولی، اتنی دیر سے جا رہے ہیں، میں رات ضرور ٹھہروں گی۔ دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی بجائے وہ وہیں رک کر پلٹ گیا۔ نگین اپنے جھونک میں چلتی اسے ٹکرائی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے سنبھل کر پوچھا تو انس نے سنجیدگی سے کہا، یہ ٹھہرنے والا پروگرام کب بنا؟ ابھی نہیں بنا، میں کتنے ہی دنوں سے چاہ رہی تھی، شادی کے بعد میں کبھی بھی وہاں نہیں رکنے گئی۔ نگین نے مسکراتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت کی تو وہ فی الفور بولا، ملنے تو جاتے رہے ہیں نا سب سے، تو کیا ہو گیا انس، 1-2 روز کی تو بات ہے، امی کے پاس رکنے کو دل چاہتا ہے۔ وہ بھی کہہ ہی رہی تھی، مگر انس یوں ہی سنجیدہ تھا، اور میرے پاس رکنے کو، اس کی بات پر وہ حیران ہوئی تھی۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اور کہاں رہنا ہے مجھے؟ ساری زندگی آپ ہی کے ساتھ تو بسر ہے، مگر ماں باپ کا گھر تو اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، آپ کی اہمیت اپنی جگہ۔ اینی ویز تم واپسی پر میرے ساتھ آ رہی ہو، اسی انداز میں کہتا ہوا وہ پلٹ گیا تھا۔ نگین نہ سمجھی کی کیفیت میں اس کے پیچھے باہر نکلی تھی۔ کتنی دیر کر دی انس، کیا کھانے کے ٹائم پر وہاں پہنچو گے؟ تائی جان اسے سرزنش کر رہی تھی۔ بس امی نکل رہے ہیں ہم۔ نگین بھی انہیں خدا حافظ کہتی انس کے ہمراہ باہر نکل آئی تھی۔ اس کے ساتھ سفر کے دوران ہمیشہ ہی وہ بہت انجوائے کرتی تھی۔ اس کی شوخی، شرارت اور ہنسی کو ہونٹوں سے جدا ہونے ہی نہیں دیتی تھی، مگر آج پہلی بار وہ بہت خاموش سی تھی۔ کیا بات ہے مسز، کیا زبان گھر میں ہی کہیں بھول آئی ہو؟ اس کی خاموشی کا ماخذ یہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ چہرے پر چھائی سنجیدگی سے نگین کی خفگی بھاپنا قطعی مشکل امر تھا، اور ادھر وہ جیسے اسی انتظار میں تھی، ناراضگی سے بولی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے ظالم شوہر ثابت ہوں گے۔ ہاں، یہ دفعہ کب عائد ہوئی مجھ پر؟ وہ جیسے حیران ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کتنی صفاقی سے آپ نے مجھے امی کے ہاں رہنے سے منع کیا تھا۔ وہ ہنوز اسی خفگی بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ انس کو ہنسی آ گئی۔ صفاقی سے کب؟ اوکے، تو اب پیار سے بلکہ منت سماجت سے منع کر دیتا ہوں۔ آپ چاہے کسی بھی انداز میں منع کریں، صفاقی ہی کہلائے گی، اور اس صفاقی کے پیچھے جو پیار بلکہ عشق چھپا ہے اس کا کیا؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر وہ یوں ہی سینے پر بازو لپیٹے خفا خفا سی ونڈ اسکرین کے پار دیکھتی رہی۔ تب وہ قدرے پیار سے بولا، اگر تم میری بات کو سمجھتی تو ناراض نہیں ہوتی۔ نگین نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا بات تھی جو میں نہیں سمجھی؟ دل نے تجھے عادت ہی بنا ڈالا ہے جانا، تیرے بنا اب اپنا گزارا ہی نہیں ہے۔ وہ ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے کچھ اور برجستگی سے بولا تھا کہ نگین سے اپنی سنجیدگی برقرار رکھنا محال ہونے لگا۔ یہ شعر تو وہ رٹو طوطے کی طرح بولتا تھا، کیا اب بھی مزید وضاحتوں کی ضرورت ہے؟ وہ اس کے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو بھاپتے ہوئے پوچھ رہا تھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسٹیئرنگ وہیل پر رکھ لیا۔ عموماً مرد اپنی بیویوں سے اپنی دلی جذبات چھپا کر رکھتے ہیں، شاید اس ڈر سے کہ وہ چڑھ جائیں، مگر مجھے ایسا کچھ خوف لاحق نہیں۔ میں آج بھی تم سے کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، لو یو سویٹ ہارٹ، اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، ایک دن بھی نہیں۔ وہ بڑے سنجیدہ انداز میں نگین کے دل کو تفاق و تمانیت اور محبت سے بھر گیا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سگنل پر ٹریفک سرجنٹ نے یہ دیکھ لیا تو وہ ضرور چارج کر دے گا۔ مسکراتے ہوئے نگین نے اس کے مضبوط ہاتھ تلے دبے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دو بدو بولا، شادی کے بعد میاں بیوی کو مل کر گاڑی چلانی چاہیے، ایسا زندگی کی گاڑی کے متعلق کہا گیا ہے۔ نگین نے تصحیح کی تھی، ہم دونوں میں کچھ بھی تمہارا اور میرا نہیں، بلکہ سب کچھ ہمارا ہے۔ نگی، تم میری زندگی کے حصے دار ہو، اور یہ بات میں سرجنٹ کو بھی بتا دوں گا۔ بڑے جذباتی انداز میں کہتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو نگین نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچ لیا۔
آپ تو آج ڈبل چلان کرانے کے موڈ میں ہیں۔ تم میرا موڈ سمجھنے لگو تو باتیں کیا ہے؟ وہ ہلکی سی سانس کھینچتے ہوئے زمائنی انداز میں بولا۔ اسے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ ہمیشہ کی طرح چھیپ سی گئی، پھر اس کا دھیان بٹانے کی خاطر بولی، سامنے دیکھ کر ڈرائیونگ کریں اور یہ سوچیں کہ گھر جا کر دیر سے آنے کی کیا وجہ پیش کریں گے۔ ڈونٹ وری، بہت سے بہانے ہیں میرے پاس، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ تو نگین نے فی الفور کہا، برائے مہربانی میرا والا بہانہ مت کریے گا، میں پورے ٹائم پر تیار ہوئی تھی۔ اوکے، کچھ اور؟ وہ فرما برداری سے بولا تو نگین نے مسکراہٹ دبا کر کہا، فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں فی الحال تو۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تو اس کی شرارت بھاپ کر ہنستے ہوئے نگین سمٹ کر دروازے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کے انداز پر نظری محسوس ہو کر ہنس دیا تھا۔ چھوٹی سی غلط فہمی کر دے گی جدا ہم کو، حالات نہ بدلیں گے، معلوم نہ تھا ہم کو، رشتوں کی ہمیں پہچان نہ تھی اتنی، کہنے کو مراسم بھی اپنے تھے بہت گہرے۔ کچن کا سارا کام نپٹانے کے بعد انس سے فون پر بات کر کے صالحہ بیگم کو بتانے کے بعد وہ اپنا کمرہ سمیٹنے کے ساتھ ساتھ ہلکے سے میوزک سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ شاعری سے قطعی نظر اس کا دھیان صرف ردم کی طرف تھا، مگر درد اسی کو شدید ہوتا ہے جسے چوٹ لگتی ہے۔ تبھی تو کمرے میں داخل ہوتے نوفل کا دھیان غزل کے لفظوں میں اٹکا تھا۔ بیڈ شیٹ کی سلوٹیں دور کر کے وہ سیدھی ہوئی تو سامنے آئستہ نوفل احمد کا منجمد سا انداز لہجہ بر اسے ٹھٹکا گیا تھا، مگر اگلے ہی پل اس نے بھرپور لاپرواہی کا لبادہ اوڑھتے ہوئے خود کو اس کی موجودگی سے یکسر بے نیاز ظاہر کیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور نوفل احمد اتنا بے وقوف تو نہیں تھا کہ اس کا ٹھٹکنا اور پھر سنبھلنا محسوس نہ کر پاتا۔ یوں بھی صبا کے معاملے میں اس کے جذبات کچھ زیادہ ہی تیز تھے۔ معتدل قدموں سے چلتے ہوئے جا کر اس نے سی ڈی پلیئر آف کر دیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی کانوں میں ٹاپس پہن رہی تھی۔ میوزک بند ہوتے ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئی، پھر جیسے یاد دہانی کراتے ہوئے بولی، یہ میوزک میں نے اپنے لیے لگایا تھا، اس وقت میں بھی اس کمرے میں موجود ہوں۔ نوفل نے سرد مہری سے کہا تھا، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ اس کمرے پر میرا بھی حق ہے۔ اس کے جتلانے والے انداز پر تکیے کے نیچے سے اپنا والیٹ اور ریسٹ واچ نکالتا وہ سرد نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ رسٹ کلر لباس میں ملبوس معمول سے ہٹ کر وہ بہت نڈر اور پراعتماد انداز میں بولی۔ واقعی نوفل کو چونکا گئی تھی۔ ویری ویل، والیٹ ٹراؤزر کی جیب میں رکھنے کے بعد کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے وہ بہت معتدل انداز میں اسے سراہتے ہوئے گویا ہوا تھا، اور کون کون سے حقوق ہیں آپ کے، ایک ہی بار وضاحت کر دیں تاکہ آئندہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو اور آپ کے حقوق کی ادائیگی اچھی طرح ہو سکے۔ اس کا طنز بہت ضمانیت لیے ہوئے تھا، تبھی تو صبا کا روم روم سلگنے لگا تھا، مگر وہ نوفل احمد کے سامنے کمزور نہیں پڑی۔ تنزن بولی، پہلے اپنے فرائض تو پہچان لیجیے، حقوق کی ادائیگی کی باری تو بہت بعد میں آتی ہے۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا کہ صبا اس کے وجود سے اٹھتی آفٹر شیو لوشن کی مہک کو اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ فرائض ان لوگوں کے ادا کیے جاتے ہیں جو خود سے منسلک ہوں، اور خود سے منسلک وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور جن سے میں محبت کرتا ہوں ان کے حقوق و فرائض کی ادائیگی بہت ایمانداری سے کرتا ہوں، اور اس کے نہ تو حقوق وہ ادا کرتا تھا اور نہ ہی فرائض۔ ایک بار پھر وہ بہت وضاحت سے اس کے وجود سے اپنی لا تعلقی اور ناپسندیدگی واضح کر گیا تھا، اور بہت عجیب سی بات ہوئی، اسے کسی بھی قسم کی امید اور توقع نہ رکھنے کے باوجود صبا کو اس کے الفاظ نے بہت تکلیف دی تھی۔ ایک بار تو اس کا جی چاہا کہ چیخ اٹھے، اس سے پوچھے کہ مجھ میں کون سی ایسی کمی ہے جو تمہیں مجھ سے دور کرتی ہے۔ مانا کہ تم نے یہ شادی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کی ہے، مگر مجھ سے اس قدر ناروا سلوک کی وضاحت کیا دو گے؟ بہت سی شادیاں سمجھوتے کی بنیاد پر بھی تو ہوتی ہیں۔ یوں لہجہ بلہجہ مجھے مٹی کرنے کی بجائے مجھے کچھ بتائے بغیر سمجھوتے کی راہ پر کیوں نہیں چل پڑے؟ تم کیا جانو نوفل احمد، میری عزت نفس، میرا معصوم سا تفکر کیسے خاک ہوا ہے۔ مجھے یہ بھی چاہیے بھی نہیں، اور یہ بھی آپ کی بھول ہے کہ آپ کسی سے محبت کر سکتے ہیں۔ آپ کو تو اس لفظ کے حجے بھی معلوم نہیں، یہ جو آپ ہر وقت محبت محبت کا راگ الاپتے رہتے ہیں تو یہ صرف ایک ڈھونگ ہے، آپ کا دوگلا پن ہے۔ محبت کا ماسک چہرے پر لگا کر آپ اپنی فطرت نہیں بدل سکتے۔ محبت کرنے والے آپ کی طرح پلان میکر نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ کسی کو دکھ دیتے ہیں، بلکہ خود سے منسلک ہر رشتے کو اس کا مقام اور عزت دیتے ہیں۔
بھوری آنکھوں میں آگ سی اٹھ رہی تھی، کانچ کے پیچھے جیسے شعلے لپک رہے تھے۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ بعض رشتے توق کی مانند ہوتے ہیں صبا بی بی، جنہیں عمر بھر ساتھ گھسیٹنا مجبوری تو ہو سکتی ہے، اس کا شوق نہیں۔ ایسے رشتے جنہیں نہ چاہتے ہوئے انسان اپنا لیتا ہے، ساری عمر آسیب کی مانند سر پر سوار رہتے ہیں، ان کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مجھ سے زیادہ کون ان رشتوں سے واقف ہوگا؟ میں بھی تو بھگت رہی ہوں ایک ایسے ہی رشتے کو۔ وہ اتنی بدتمیز اور منہ پھٹ نہیں تھی۔ تلخی، غصہ اور نفرت اس کی سرشت کا حصہ نہیں تھے، مگر یہ نوفل احمد کا ناروا سلوک اور اس کے تلخ و ترش الفاظ ہی تھے جو وہ اس قدر انتہا تک آ پہنچی تھی۔ حالانکہ اس نے بہت برداشت کیا تھا، مگر نوفل میں برداشت کا اتنا مادہ نہیں تھا۔ اوپر سے صبا کے لب و لہجے کی تلخی، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، بھیجے ہوئے جبڑے، ماتھے کی سبز رگیں واضح دکھائی دے رہی تھی۔ تو کیوں بھگت رہی ہے؟ اتار کر پھینک کیوں نہیں دیتی اس توق کو؟ اس کے لہجے کی سرسراہٹ صبا کو جھنجھنا کر رکھ گئی۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس سمے نوفل احمد کی آنکھوں میں عجیب وحشت سی دکھائی دے رہی تھی، جس نے صبا کے وجود میں سنسنی سی پھیلا دی تھی۔ اسی کیفیت میں آگے بڑھ کر بہت بے دردی سے نوفل نے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لیا تو بے اختیار ہی اس کے لبوں سے ہلکی سی چیخ آزاد ہو گئی۔ ابھی شاید وہ مزید درشدگی کا مظاہرہ کرتا، مگر اسی وقت دروازے کو زوردار انداز میں کھٹکھٹایا گیا تو اسے شعلہ بار نظروں سے گھورتا پلٹ گیا۔ آ جاؤ۔ نوفل کا لب و لہجہ بہت متوازن تھا، غصے تلخی کا شائبہ تک نہ تھا، اور دروازہ کھلتے ہی نگین کی ہنسی مسکراتی شکل دکھائی دی تو صبا کو بھی باثرات خود کو سنبھالنا پڑا، اور اپنی اس نئی خاصیت پر صبا کو ہنسی بھی آئی۔ نوفل احمد کے ساتھ رہتے ہوئے جانے ابھی کس کس خوبی کو اپنانا باقی تھا۔ کیا حال ہے بڑے لوگوں؟ اس نے لپٹتے ہوئے نگین سے ہنس کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ ہم کیسے بڑے لوگ ہو گئے؟ بھائی، جن سے ملنے کے لیے بنفس نفیس ان کی خدمت میں حاضری دینا پڑے، وہ بڑے لوگ ہی تو ہوتے ہیں نا۔ وہ نوفل کے بے جا مصروفیت پر طنز کر رہی تھی۔ اتنے دنوں کے بعد آئی ہو اور آتے ہی شکوے اور شکایت کا دفتر کھول دیا۔ انس کہاں ہے؟ نوفل نے اسے ڈپٹتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی، وہ ابھی امی کے پاس بیٹھے آپ ہی کی طرح اپنی مصروفیت گنوا رہے ہیں۔ ایک تو تم خواتین میں شک کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، منٹوں میں شوہر کو کٹگری میں کھینچ لیتی ہو۔ وہ ہنس کر کہتا انس سے ملنے کے خیال سے نکل گیا تو نگین نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر ناقدانہ نظروں سے اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ صبا نے ہونٹوں پر مصلحت آمیز مسکراہٹ پھیلاتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرا کر بولی، دیکھ رہی ہوں کہ اب صحیح معنوں میں میری بھابھی لگ رہی ہو۔ اس کی بات سن کر صبا نے دلی اطمینان محسوس کیا تھا۔ آج بطور خاص اس نے بری کا نفیس سا کامدانی سوٹ پہن کر ساتھ میں ہلکی پھلکی جولری، میک اپ کا سامان بھی کیا تھا، اور نگین کو مطمئن ہوتا پا کر وہ خود بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ ہلکے پھلکے انداز میں بولی، یہ سب فقط تمہارے اطمینان اور تسلی کے لیے، ورنہ مجھے اپنی خوشی ظاہر کرنے کے لیے اس چمک دمک کا سہارا لینا پسند نہیں۔ یہ سب رسم دنیا ہے اور دستور بھی، خود کے لیے نہ صحیح مگر بعض اوقات دوسروں کی تسلی کے لیے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ نگین نے اسے سمجھایا تو صبا نے مسکراتے ہوئے اسے باہر کی طرف دھکیلا اور بولی، تو پھر چلو ذرا میں اپنے بھائی کی تسلی کا بھی اندازہ کراؤں۔ ان کی تسلی تو مجھ سے پوچھو، جناب مجھے ایک دن بھی یہاں چھوڑنے کو راضی نہیں ہے۔ نگین نے اس کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے شکایتی انداز میں کہا تو وہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ بولی، یہ تو ان کی محبت ہے جو وہ تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتے۔ اوہو، پھر تو نوفل بھائی کو آپ سے عشق ہوا نا؟ شادی سے لے کر اب تک ایک دن کے لیے بھی آپ کو خود سے دور نہیں کیا۔ اس کی خوابی شرارت پر صبا کو اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر ہنسی آنے لگی۔ ہاں بالکل، ان کا بس چلے تو مجھے چھونے والی ہواؤں کا بھی اس گھر میں داخل ہونا بند کر دیں۔ سٹنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے وہ دھیمی آواز سے بولی تو نگین گہری سانس بھر کے رہ گئی، جبکہ وہ انس سے ملنے لگی۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ ان لوگوں کو بھی لے آتے، وہ کہہ رہی تھی۔ صالحہ بیگم کو تب حقیقتاً اس بات کا ادراک ہوا کہ وہ اپنے گھر کے پرسکون اور مثالی ماحول میں رہ کر اس بات کو نظر انداز کیے ہوئی تھی کہ انس کے مقابلے میں نوفل اپنے سسرال کتنی بار گیا تھا۔ بھلا کتنی بار وہ پریشان کن سوچوں میں گھرنے لگی۔ تم کیا عید کا چاند ہو گئی ہو کہ سب تمہیں دیکھنے کے لیے آئے؟ انس نے مسکراتے ہوئے کہا تو صبا کے کچھ بولنے سے پہلے ہی نوفل نے سارا الزام گویا
उसी पर रखते हुए खुद को बरी अलजिम्मा कर लिया। यही बात मैं इन्हें समझाता हूँ, भाई शादी के बाद मायके वाले छूट तो नहीं जाते ना, मगर इन्हें अपने घर की दिलचस्पियों के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं। ये तो शुरू ही से ऐसी है, और पता है सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तबीयत इसी ने पाई है, संवारना निखारना, हर वक्त किचन में घुस कर नत नए डिशेस तैयार करते रहना। सच मैं तो तरस जाता हूँ इसके हाथ के खाने को। अनस के लबो लहजे से मोहब्बत की आँच उठ रही थी। उसके अंदाज की मोहब्बत और नरमी सबा के दिल को गदास करने लगी। उसकी बदलती रंगत नॉवल की गहरी निगाह से बच नहीं पाई थी। अरे क्या नगीन ने वहाँ अपने जौहर दिखाने शुरू नहीं किए? ये भी किचन की मास्टर न सही स्टूडेंट तो रह चुकी है। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। नगीन एहतजाजन सोलेहा बेगम से उसकी शिकायत करने लगी। देख रही हैं अम्मी, ये मेरे मियाँ के सामने मेरी तारीफ़ें करने की बजाय मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। डोंट वरी निगी, तुम्हारे कमालात की उड़ती उड़ती बल्कि गिरती पड़ती खबरें मैं शादी में ही सुन चुका हूँ। अनस ने भी नॉवल की शरारत को आगे बढ़ाया तो वो उन दोनों से उलझने लगी। सोलेहा बेगम उनकी बातों से लुत्फ़अंदोज़ होती पुरशफ़क़त निगाहों से उन्हें देख रही थी। सुबह खाने को देखने के लिए किचन में आ गई, जहाँ नूरी उसी के इंतज़ार में खड़ी थी। नूरी के हाथ कोल्ड ड्रिंक भिजवा कर वो जल्दी जल्दी टेबल लगाने लगी। पहले ही अनस और नगीन के देर से आने की वजह से खाने का टाइम हो चुका था। दूसरा, उसे सोलेहा बेगम का भी एहसास था। वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और यूँ भी उन्हें मेडिसिन लेना होती थी, इसलिए सबा ने हस्ब साबिक जल्दी टेबल लगा दी। तभी नूरी आकर उसके हिदायत की रोशनी में उसका हाथ बटाने लगी। वो अंदर गई तो सब कोल्ड ड्रिंक से फारिग हो चुके थे। चले भाई, खाना लग चुका है, उसने मुस्कुराते हुए ऐलान किया। तो अनस हैरान हुआ, इतनी जल्दी? बैठो यार, थोड़ी देर बातें तो कर लें। जी नहीं, पहले ही आप लोग इतनी देर कर चुके हैं। मामा का मेडिसिन का भी टाइम हो रहा है, बातें तो खाने के बाद भी हो जाएंगी। वो सोलेहा बेगम की व्हील चेयर की पुश्त पर हाथ रखते हुए सभी से कह रही थी, अम्मी बहुत लकी हैं, इतना ख्याल तो शायद मैंने भी कभी नहीं रखा था इनका। लेकिन हकीकतन सबा की तारीफ़ कर रही थी। सोलेहा बेगम की ज़बानी उसके अखलाक की तारीफ़ें तो वो वैसे भी सुनती ही रहती थी, मगर उसकी तरफ उठने वाली नॉवल की निगाह में बहुत काट थी। उसे सबा का हर अमल ढोंग के सिवा कुछ नहीं लगता था। ये भी सास को काबू में करने का एक हरबा है, यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब सोच लो इन्हें कितना फ़ायदा होगा। उसका अंदाज़ बहुत सादा और लहजा मुस्कुराहट लिए हुए था। सबा ने सुना, मगर सबा के तो दिल में तीर सा गड़ गया था। ओके जी, तो हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, और आपको अब तक कैसे लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब क्या सोच रहे हैं आगे क्या होगा, और किस तरह इनका जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है वो किस तरह सॉर्ट होगी। और चलो देखिए आगे क्या होगा। और अनस तो खैर वाकई वो निकी के पीछे दीवानी हो गया है, और वो शायद दीवान भी लिख ले। और जो उसकी शायरी है ना, कौन सी वाली थी मैं भूल भी गई, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, दिल ने तो तुझे आदत ही बना डाला है जाना, तेरे बिना अब अपना गुजारा ही नहीं है। मतलब कितनी अच्छी है वो। और इसमें लिखा था, ये वो बार बार कहता था। और एक का कपल कितना अच्छा है, और एक लड़ता रहता है, और नहीं लड़ता रहता है, जो शरारत में लड़ता रहता है वो शायद मोहित और जोहा है, और उनकी भी लड़ाई हो गई। ओह, पता नहीं आगे क्या होगा। वो इन दोनों की शादी कैसे होगी, या फिर लड़ते लड़ते ही हो जाएगी। मुझे लगता है अनस और नकीन का जो कपल है वो एकदम अच्छा और एकदम सोबर सिंपल और एकदम प्यार से रहने वाला। सब और नॉवल का ढेर सारी लड़ाइयों में और मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ, और मोहित और जोहा का उनका मतलब वो नहीं रोम कॉम वाला, उनका वो वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब हम आपसे कल मिलेंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, और अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।